35 साल पुरानी बात है। मेरी और छोटी बहन की एक साथ शादी हुई। सब बहुत खुश थे, लेकिन शादी के थोड़े अरसे बाद मेरा बहनोई बीमार रहने लगा। बहुत जगह दिखाया, मुख्तलिफ टेस्ट भी हुए, झाड़ फूंक भी करवाई, लेकिन इसका मर्ज़ था कि ख़त्म होने के बजाय बढ़ता जा रहा था। न जाने कौन सा मर्ज़ था कि डॉक्टरों की समझ में नहीं आ रहा था। बहनोई ठीक होने के बजाय दिन ब दिन सूखता जा रहा था, जो हम सब के लिए तकलीफ़ का बाइस था। मेरी बहन, जो अभी नई नई दुल्हन थी, वो अलग फ़िक्र में घुल रही थी। इसकी आंखों में हर वक्त नमी छाई रहती। वो हंसना भूल गई थी और इसके चेहरे पर उदासी और वीरानी सी छा कर रह गई। हम सब इसको तसल्ली देते और समझाते, लेकिन वो रो देती थी, जिससे हम सब अज़ियत में मुब्तला थे। मेरा बहनोई इकलौता था, माँ बाप नहीं थे। एक सिर्फ शादीशुदा बहन थी और एक चचा थे, जो इसके घर के बराबर रहते थे। अब बहनोई की बीमारी की वजह से इसका कारोबार वही देख रहे थे, क्योंकि बहनोई शदीद बीमार था। फिर एक दिन मुझसे मेरी बहन की परेशानी नहीं देखी गई, तो मैं बहन और बहनोई को अपने घर ले आया, ताकि जब तक बहनोई ठीक नहीं हो जाते तो ये मेरे साथ रहें। मैंने अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन सब मायूस हो गए। बहन को मेरे घर आए 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए थे, लेकिन हमें कहीं कामयाबी नहीं मिली थी। मैं कितने आमलों को भी दिखा चुका था, लेकिन सबका यही कहना था कि अब इनमें कुछ नहीं बचा, बहुत सख्त अमल है, हमारे बस की बात नहीं। मैंने ये बात अपनी बहन से भी छुपाई थी, क्योंकि वो और परेशान होती। मैं अंदर ही अंदर फ़िक्र में घुल रहा था। मेरा बहनोई मर रहा था और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। मेरे दिन रात अंगारों पे गुजर रहे थे। मैं सारी सारी रात जाग कर टहलता रहता था और दीमक की तरह अंदर ही अंदर में खोखला हो रहा था। एक रोज़ मैं चाय के होटल पर बैठा हुआ सोचों में डूबा हुआ था कि साथ वाली कुर्सी पर कोई आकर बैठा और इसने पानी का जग और गिलास मंगवाया। बेरा इसको पानी का जग और गिलास देकर चला गया। आदमी ने दोबारा आवाज़ दी और कहा, मैंने तुमसे पानी का जग मंगवाया था, तुम दूध क्यों ले आए? बैरे ने बड़ी हैरत से देखा और जग में देखा तो इसमें वाकई दूध था। बैरे ने कहा, पता नहीं साहब, मैं तो पानी ही लेकर आया था। चले, मैं दोबारा ले आता हूँ पानी। जैसे इसने जग उठाया तो इसमें पानी था। इसने कहा, साहब आप तो तंग कर रहे हो, इसमें पानी ही तो है। तो इसने जग वापस टेबल पर रखा। मेरी तवज्जो इनकी तरफ हो गई। एक अजीब बात ये हुई कि जग बैरे के हाथों में था तो इसमें पानी था, लेकिन जैसे ही इस शख्स ने जग को हाथ लगाया तो वो दूध में तब्दील हो गया। ये सब कुछ मेरी नज़रों के सामने हुआ। मैंने ये सब पहली दफ़ा देखा और मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। बैरा जा चुका था। मेरे कानों में इस शख्स की आवाज़ आई कि परेशान लग रहे हो, क्या बात है? मैंने इसको देखा। वो बहुत मुहज़्ज़ब और ख़ानदानी लग रहा था। कोई जादूगर या जाली आमिल बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। दाढ़ी थी और शलवार कमीज़ पहनी हुई थी। मैं चुप रहा तो मुझे बोला कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, अपनी परेशानी बताओ, हो सकता है मैं कुछ काम आ सकूं। तो मैंने सोचा, चलो एक तजर्बा और सही, शायद ये मेरे काम आ सके। मैंने इसको अपनी सारी बात बता दी। वो बहुत तहम्मुल से गर्दन झुकाए मेरी बात सुनता रहा। जब मेरी बात ख़त्म हुई तो इसने कहा, क्या तुम मुझे अभी अपने बहनोई को दिखा सकते हो? मैंने कहा, क्यों नहीं, वो मेरे ही घर पर है और मैं चाहता हूँ कि जल्द अज जल्द उसका इलाज शुरू हो जाए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो अभी मेरे साथ चलने पर राज़ी हो जाएंगे, क्योंकि रात भी काफ़ी हो चुकी थी। उन्होंने कहा, चलो, और मैं इनको घर लेकर आ गया। घर आकर मैंने अपनी अम्मी, बीवी और बहन को दूसरे कमरे में भेजा और मैंने आमिल साहब को अंदर बुला लिया। उन्होंने मेरे बहनोई को देखा, थोड़ी देर हिसाब किताब किया। इनके चेहरे पर परेशानी आ गई। जल्दी से अंगीठी पर सरसों का तेल गरम करो। मैंने फ़ौरन हुक्म की तामील की और एक कढ़ाई में तेल गरम होने रख दिया। जब तेल खोलने लगा तो आमिल साहब ने ताज़ा वज़ू किया और कुछ पड़ते हुए अपना गीला पैर इस खोलते हुए तेल में डाल दिया। मैं कांप कर रह गया, क्योंकि कोई आम आदमी इस खोलते तेल में अपनी उंगली भी नहीं डाल सकता था। थोड़ी सी छन की आवाज़ आई और चंद लम्हों बाद उन्होंने अपना पैर वापस निकाल लिया। पैर बिल्कुल सही था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पैर साफ करके उन्होंने मुझे कहा, देखो, तुम्हारे बहनोई पर ज़बरदस्त काला जादू करवाया गया है, जिसकी मुद्दत अब ख़त्म होने वाली है।
یعنی تمہارے بہنوئی کے پاس اب وقت نہیں؟ تو میں نے کہا یعنی کوئی میری بہنوئی کو مروانا چاہتا ہے، لیکن کون؟ کس کو میرے بہنوئی سے تکلیف ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو تمہارے بہنوئی کا کوئی عزیز ہے، مرد ہے جو تمہارے بہنوئی کی جان لینے کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اب یہ تو تمہیں بہتر معلوم ہوگا کہ تمہاری بہنوئی کے مرنے سے کس کو فائدہ ہوگا۔ میں نے کہا لیکن میرے بہنوئی کی تو صرف ایک بہن ہے بیوہ، جس کی 2 بیٹیاں ہیں، ان کی کفالت بھی میرے بہنوئی کے کاروبار سے ہوتی ہے۔ ہاں ایک چچا ہیں، وہ بہت نیک انسان ہیں، آج کل بہنوئی کا کاروبار وہی دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا آج کل نیکی بدی کو کون دیکھتا ہے؟ دولت اتنی بری شے ہے کہ بھائی کا بھائی دشمن بنا ہوا ہے، اور تم چچا کی بات کرتے ہو۔ تم نے بتایا کہ تمہارا بہنوئی اکلوتا ہے، یعنی اپنے چچا کا اکلوتا بھتیجا، یعنی ان کے بھائی کی جائیداد کا وارث، تو پھر وہ کیوں چاہیں گے کہ یہ زندہ رہے اور جائیداد پر عیش کرے؟ وہ تو سب کچھ ہتھیانا چاہیں گے۔ مجھے ہضم نہیں ہو رہی یہ بات۔ میں نے کہا کوئی بھی دولت کے لیے اتنا کیسے گر سکتا ہے کہ اپنے ہی خون کی جان لینا چاہے؟ عامل صاحب نے کہا اس کو چھوڑو، ہم تمہیں شکل دکھا دیں گے، تم خود پہچان لینا، فی الحال کام کی بات کرتے ہیں۔ تم ہمیں کیا نذرانہ دے سکتے ہو اپنے بہنوئی کے علاج کے لیے؟ اس سے پہلے ہماری چند باتیں سن لو۔ ہم اصلی سید ہیں اور خاندانی عمل ہے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں بخشا ہے۔ یہ عمل جو ہم کرنے جا رہے ہیں صرف ضرورت کے تحت سال میں 1 یا 2 بار سے زیادہ نہیں کرتے۔ دوسری بات یہ کہ تمہاری بہنوئی پر بہت سخت موت کی ہانڈی کا عمل کروایا گیا ہے، جس سے موت یقینی ہوتی ہے، اور تمہارے بہنوئی کی مدت تقریباً ختم ہونے والی ہے۔ کوئی بھی عامل اس کام میں ہاتھ نہیں ڈالے گا، بہت سخت عمل ہے۔ اب بتاؤ۔ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے کہا خدا را شاہ صاحب، اللہ کے بعد آپ کا سہارا ہے، میں آپ کی زندگی بھر غلامی کرنے کو تیار ہوں، بس میرے بہنوئی کو بچا لیجئے، میری بہن کا سہاگ اجڑنے سے بچا لیجئے۔ انہوں نے کہا ہم ضرور کریں گے علاج، بلکہ ہم آئے ہی اسی لیے ہیں، لیکن کیا تم اس عمل کی کاٹ کا خرچہ برداشت کر سکتے ہو؟ میں نے کہا بتائیے، میں کیسے بھی کر کے دوں گا۔ انہوں نے کہا ویسے تو اس کام کے 10,000 بنتے ہیں، لیکن تم 6,000 دے دینا، کہو منظور ہے؟ اس زمانے میں 6,000 بھی بہت بڑی رقم تھی، اور میں اپنے بہنوئی کے علاج پر بہت پیسہ برباد کر چکا تھا۔ میرا بھی اپنا کاروبار تھا اور میں ہر قیمت پر بہن کو اجڑنے سے بچانا چاہتا تھا۔ میں نے حامی بھر لی۔ میں نے کہا جی شاہ صاحب، مجھے منظور ہے۔ شاہ صاحب نے کہا تو پھر سنو، یہ جو ابھی ہم نے تیل تیار کیا ہے، یہ آج رات سے ہی اس تیل کی مالش شروع کر دو۔ یاد رہے مالش پورے جسم پر کرنی ہے اور روزانہ کرنی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں، باقی کام پرسوں کریں گے، انشاءاللہ امید ہے کامیابی ہوگی۔ وہ چلے گئے۔ میں نے گھر آ کر خواتین کو ساری بات بتائی، ان کو تسلی دی کہ اب جلدی دولہا بھائی ٹھیک ہو جائیں گے۔ میری باتیں سن کر میری بہن کے چہرے پر رونق آ گئی۔ بہرحال میں بہنوئی کے کمرے میں آیا، وہ بے سدھ پڑے تھے۔ مجھے ان کی حالت دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ صرف چند مہینوں میں ہی ان کی کیا سے کیا حالت ہو گئی تھی۔ میں سوچ رہا تھا، امی کہا کرتی تھی کہ خون سفید ہو گئے ہیں، لیکن میں کہتا خون سفید نہیں سیاہ ہو گئے ہیں۔ تب ہی محبت، مروت، احساس کا کوئی رنگ اثر انداز نہیں ہوتا، اور ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی بے حسی کے ہاتھوں تاریکیوں میں دھکیل دیے جاتے ہیں۔ اور کالا جادو اتنا خطرناک اور گندا عمل ہے کہ کروانے والا اگر مسلمان ہو تو اسی وقت دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور افسوس ان لوگوں پر ہے جو جانتے بوجھتے جہنم میں گرتے ہیں اور مسلمان ہو کر خدا کا خوف نہیں کرتے، اور اتنا قبیح عمل پھر سرانجام دیتے ہیں۔ میں نے دروازہ بند کر کے دولہا بھائی کی مالش کی اور 3 دن کرتا رہا۔ تیسرے روز وعدے کے مطابق شاہ صاحب خود آ گئے۔ دوپہر کا وقت تھا، میں ان کو لے کر دولہا بھائی کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آج ہمیں بڑا عمل کرنا ہے، اجازت ہے؟ میں نے کہا جی شاہ صاحب، جیسے مرضی۔ انہوں نے کہا کوئی بچہ تو نہیں ہے گھر میں؟ میں نے کہا جی نہیں، صرف خواتین ہیں۔ انہوں نے کہا ایسا کرو، ان سب کو ایک کمرے میں رہنے کی ہدایت کر دو اور تاکید کر دو کہ کمرے سے باہر نہ نکلیں، عمل بہت سخت ہے۔ دراصل آج ہم ہانڈی یہاں بلوائیں گے۔ میں اندر گھر کی طرف چلا گیا اور سب خواتین کو کمرے کے اندر رہنے کی تاکید کرتا ہوا شاہ صاحب کے پاس واپس آ گیا۔ میں جب کمرے میں آیا تو دولہا بھائی کمرے میں کھڑے تھے اور شاہ صاحب کچھ پڑھتے ہوئے ان کا احسار کر رہے تھے۔ دولہا بھائی میں نہ جانے کیسے کھڑے ہونے کی طاقت آ گئی تھی۔ شاید یہ اس تیل کا کمال تھا جو مالش کرنے کے لیے دیا گیا تھا۔
اور میں نے بلا ناغہ 3 دن تک اس تیل کی مالش کی تھی۔ اس لیے دلہا بھائی بڑی ہمت سے دیوار سے لگے کھڑے تھے۔ شاہ صاحب نے دلہا بھائی کو کہا، بیٹا تمہیں کسی بھی صورت اس حصار سے باہر نہیں نکلنا، ورنہ سارا عمل الٹا پڑ جائے گا۔ یہیں کھڑے رہو عمل ختم ہونے تک۔ تو انہوں نے جی کہہ کر سر جھکا دیا۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے میرا بھی حصار کیا اور پھر دائرہ بنا کر حصار کر کے خود بھی بیٹھ گئے اور عمل شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کمرے میں موجود روشن دان میں زبردست گڑ گڑاہٹ ہونے لگی۔ میں نے چونک کر روشن دان کی طرف دیکھا تو وہاں ہانڈی پھنسی ہوئی تھی۔ ہانڈی کو آتا دیکھ کر شاہ صاحب کے عمل میں تیزی آ گئی اور وہ بآواز بلند کچھ پڑھنے لگے۔ جیسے جیسے شاہ صاحب کی آواز بلند ہو رہی تھی، ہانڈی کی گڑ گڑاہٹ بڑھتی جا رہی تھی، لیکن وہ نیچے نہیں آ رہی تھی۔ پھر شاہ صاحب نے اس کو قسم دی، تجھے حضرت سلیمان کی قسم ہے، نیچے آ۔ جیسے ہی یہ الفاظ دہرائے، ہانڈی زوردار گڑ گڑاہٹ کے ساتھ کمرے میں اتری۔ تھوڑی سی چکرانے کے بعد زوردار دھماکے سے زمین پر گر کر پھٹ گئی۔ اس کے گرنے کی آواز اتنی شدید تھی کہ جیسے بم پھٹا ہو۔ ہم نے اپنے کان بند کر لیے۔ دوسرے کمرے میں موجود خواتین کے دل بھی دہل گئے ہوں گے۔ ہانڈی پھٹی تو اس کے اندر موجود سارا سامان بکھر گیا، نہ جانے کیا کیا چیزیں تھیں۔ قابل ذکر چیز ایک پتلا تھا جس پر دلہا بھائی کا نام لکھا ہوا تھا۔ میں حیران نگاہوں سے اس پتلے اور سامان کو دیکھ رہا تھا کہ شاہ صاحب نے مجھے کہا، جلدی سے ایک بالٹی میں پانی لے کر آؤ۔ میں دوڑ کر پانی سے بھری بالٹی اٹھا لایا۔ شاہ صاحب نے بیلچے کی مدد سے وہ سارا سامان اس بالٹی میں ڈال دیا۔ اس سامان سے بری طرح دھوئیں اٹھ رہے تھے اور اس طرح کھول رہا تھا جیسے کہ چونا ابل رہا ہو۔ تھوڑی ہی دیر میں سب کچھ نارمل ہو گیا۔ میں نے شاہ صاحب کی ہدایت پر سب سے پہلے دلہا بھائی کو ان کے بستر تک پہنچایا اور لٹا دیا، کیونکہ وہ بری طرح چکرا رہے تھے اور اتنی بری طرح ہانپ رہے تھے جس سے میلوں بھاگ کر آئے ہوں۔ میں نے انہیں پانی پلایا۔ شاہ صاحب نے دلہا بھائی کو کہا، بے فکر ہو کر آرام کرو بیٹا، اب کوئی خطرہ نہیں، تم بالکل محفوظ ہو۔ اللہ کے فضل و کرم سے تمہارے دشمنوں کے ارادے مٹی میں مل گئے۔ اب انشاءاللہ العزیز تم بہت جلد صحت یاب ہو جاؤ گے۔ میں نے کہا، شاہ صاحب آپ نے میری بہن کا سہاگ اجڑنے سے بچا کر جو مجھ پر احسان کیا ہے، میں اس کے لیے کس منہ سے شکریہ ادا کروں؟ وہ بولے، نہیں بیٹا، میں تو وسیلہ ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، اس نے ہمیں کامیابی دی، ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ انہوں نے کہا، اب یہ ہانڈی کا جو سامان ہے، یہ رات کی تاریکی میں جا کر قبرستان میں دفنا دینا اور بس ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا۔ شاہ صاحب کو میں نے ہدیہ نذرانہ دے کر رخصت کیا اور وہ پوٹلی جو شاہ صاحب نے باندھی تھی میں نے احتیاط سے رکھ لی۔ گھر کے سب افراد نے سجدہ شکر ادا کیا کہ اس پاک پروردگار نے شاہ صاحب کو ہمارے لیے وسیلہ بنا کر بھیجا، ورنہ اس موت کی ہانڈی کی مدت ختم ہونے میں چند دن باقی تھے۔ رات میں قبرستان میں جا کر میں نے وہ پوٹلی بڑی احتیاط سے گڑھا کھود کے دفنا دی۔ اتنے سال گزرنے کے بعد جب بھی یہ واقعہ یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ میرے بہنوئی کی طبیعت اس عمل کے فوراً بعد سے ہی سنبھلنی شروع ہو گئی تھی۔